अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने। शाह साहब आपका शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला देते हुए जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको गैर आइनी करार दिया और असम्बली को भी बहाल कर दिया है। इसके असरात अब क्या होंगे, इस पर डिटेल बात करेंगे इरशाद साहब। मेरे ख्याल है पूछते हैं शाह साहब से। शाह साहब, पहले तो मुबारकबाद, आपने सुप्रीम कोर्ट में केस जीत लिया और इम्कान ये है कि अब आपकी इत्तेहादियों की एक हुकूमत तश्कील पाएगी। तो मेरा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने क्या तय किया है या क्या कॉन्सेंट दी है कि शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो फौरी तौर पर क्या इक़दामात करेंगे, और क्या वो 2-3 महीने में असम्बली तोड़ कर नया इलेक्शन कराएंगे या 1.5 साल असम्बली मुद्दत पूरी करेगी और हुकूमत 1.5 साल तक होगी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे लेने का, और मुबारकबाद, कल पूरी कौम मुबारकबाद मुस्तहिक है कि जी आइन की जो बहाली आज हुई है, आइन की जो अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जो पुराने फैसले कुछ कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट के थे वो सारे दाग आज सुप्रीम कोर्ट ने धोए हैं। और आइन के मुताबिक आइन के अंदर है कि पार्लियामेंटेरियंस और जुडिशरी वो आइन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने के ओथ उठाते हैं। आज पार्लियामेंट के सारे सेन लोगों ने प्लस जुडिशरी ने वो काम, अपना जो ओथ है उसकी पासदारी की है। तो सबको मुबारकबाद इस फैसले पे। आपने जो सवाल किया, देखें मैं इधर सिंध का वजीर आला हूँ, मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त सिंध में ही है, और जो अपोजिशन पार्टीज जो कंबाइंड अपोजिशन है जिसमें मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये सब हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं। इन लोगों ने जरूर आपस में बात करके, और एक चीज का तो मुझे पता है कि जो इस इमरान खान की हुकूमत ने कानून के अंदर, कवानीन के अंदर जो खास तौर पे इलेक्टोरल लॉज थे उसमें जो धांधली करने के लिए पूरे कोशिश और पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया था, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे तो इमीडिएटली काम करेगी। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे जितना टाइम लगेगा उन्हें, ताकि ये इंश्योर हो कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो जो हर एक को काबिल कबूल हो, उसका एक फ्रेमवर्क बनाएगी, उसमें जो भी टाइम लगे। और उसके बाद इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं, पिछले 3.5 साल में जो आपकी मुआशी हालात मुल्क के कर दिए इमरान खान ने, और जो सियासी हालात हैं उनको भी स्टेबलाइज करने के लिए जरूर कुछ वक्त चाहिए होगा। जो पोलराइजेशन है, हालत ये थी कि पूरे 3.5 साल लीडर ऑफ द हाउस इमरान खान जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से बात करना, हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझा, और ये पोलराइजेशन और इदारों में भी आगे की, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हर इदारा इस मुल्क का बिल्कुल पोलराइज्ड है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये पोलराइजेशन खत्म हो, कुछ इस्तेहकाम आए, और इंशाअल्लाह ताला कंबाइंड अपोजिशन जब भी फैसला करेगी इंतखाबात में जाने का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार है। शाह साहब, जब फहमीदा मिर्ज़ा साहब ने एक रूलिंग दी थी जो जनाब गिलानी साहब के नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर, और उस पर फिर जब बेंच बना सुप्रीम कोर्ट का और उसने एक फ़ैसला दिया, तौहीन अदालत सज़ा दी, उस वक्त पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि किसी भी इदारे को पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और नहीं है। फ़ैसला तो ज़ाहिर है माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो अब आपका मौक़िफ़ यही है कि उसको मुदाखलत करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में? आप देखें, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई गैर आईनी काम हो तो उसके लिए अदलिया जो है कसम उठाती है। ये तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर से जो मामला था, जो डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग थी, अदालत ने बड़ी डिटेल में उस पर, और मैं ये बात कहूँगा, मेरे हिसाब से जब ये चल रहा था सारा मामला, मेरे हिसाब से तो मैंने कई जगह पे ये कहा भी था कि ये ओपन एंड शट केस है, 10 मिनट में फैसला हो जाना चाहिए।
لیکن اعلیٰ عدلیہ نے یہ مناسب سمجھا اور ان کی وزڈم پہ جو ہے کوئی شک نہیں کر سکتا کہ وہ ہر ایک کو انہوں نے سنا. اور ان میں آپ نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل صاحب جو کہ وفاقی حکومت کے وکیل ہیں, جی انہوں نے کہا کہ جی میں ڈپٹی اسپیکر کے اس قدم کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے سب کو سن کے یہ فیصلہ دیا. اور جو غیر آئینی اگر کوئی بھی کام ہوگا اس میں عدلیہ کو پورا حق ہے. ہاں جو نارمل پروسیس ہے اسمبلیز کے اندر کام کا, لیجسلیشن کا, جہاں تک اس لیجسلیشن میں بھی کیویٹس ہیں کہ وہ آئین کے خلاف نہ ہو, فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نہ ہو, جو پارلیمنٹری اسٹرکچر ہے اس کے خلاف نہ ہو, ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتی اسمبلی. اس کے علاوہ عدلیہ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اور پاسٹ میں عدلیہ نے انفارچونیٹلی, جیسے میں نے کہا نا, آج کے فیصلے سے کافی پرانے فیصلے جو ہیں ان کے جو داغ تھے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دھل گئے ہیں. جی شاہ صاحب, ظاہر ہے سندھ آپ نے خود بھی کہا کہ پرائمریلی ابھی آپ کی رسپانسبلٹی وہاں پہ ہے. یہ کمبائنڈ اپوزیشن جو آج ہے 2-4 دن کے بعد بظاہر لگ رہا ہے آپ حکومت میں ہوں گے, 7-8 جماعتوں کا اکٹھ ہوگا. ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کے ماضی میں وہ حلیف بھی رہے پھر حریف بھی رہے, اور ہم نے جو دیکھا کہ اب چیزیں اس نہج پہ آ چکی تھی کہ مسٹرسٹ بہت تھا. اب کی بار جو معاہدہ ہوا ہے, ایسا کیا فارمولہ طے ہوا کہ وہ مسٹرسٹ یا وہ اعتماد کا فقدان ختم ہو گیا ہے یا کم ہو گیا ہے؟ پہل صاحب, سب سے پہلے تو نہ صرف صوبہ سندھ میں یہ 5-6 جماعتوں کی کولیشن ہوگی, فیڈرل گورنمنٹ میں کولیشن ہو یا ساتھ بیٹھ کے کام کریں گے, آسان کام نہیں ہے. سب کی اپنی آئیڈیالوجیز ہیں, سب کے اپنے کانسٹیٹوئنسیز ہیں, تو ایک آسان کام نہیں ہے یہ چیز ایون فیڈریشن میں اندر. لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا, پولرائزیشن جو پیدا کرتی تھی, وہ استحکام لانے کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک میچورٹی کا ثبوت دیں گی. اور اس پیریڈ میں لیڈنگ ٹو دی نیکسٹ الیکشن, ضرور الیکشن میں ہر ایک اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ جائے گا اور لوگوں کو سے ووٹ لینے کی بات کرے گا, لیکن اس انٹرم پیریڈ میں وہ میچورٹی کا سب ظاہر کریں کہ اس ملک کی بہتری ہو, ایک استحکام آئے, اور جو اداروں میں پولرائزیشن ہے ہر ادارے میں وہ ختم ہو. اسی طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی, اس لیے کہ سندھ کی 2 بڑی جماعتیں ہیں, ہم یہی چاہیں گے کہ ہم ساتھ مل کے اس انٹرم پیریڈ کے اندر صوبے کی بہتری اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. اور میں کہوں گا کہ کیا نئی بات ہوئی اس دفعہ, میرا خیال ہے کہ ہم دونوں نے اپنی پاسٹ غلطیوں سے سیکھا ہے, اور ہم ان پاسٹ غلطیوں سے امید ہے کہ سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ یہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائیں. شاہ صاحب, یہ سنا یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ یہ طے پایا ہے کہ ان کو گورنرشپ دی جائے گی اور صوبے میں بھی 2 منسٹریز دی جائیں گی مرکز کے علاوہ. تو اگر یہ طے ہوا ہے تو یہ کب سے عمل درآمد ہوگا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز طے ہوئی ہے. میں آپ کو صرف بتا ہوں کہ ایک ڈاکیومنٹ ضرور ایم کیو ایم کے ساتھ ہم نے انٹرن کیے, ہم نے سائن کیا ہے, اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں جس میں موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جی جو جسٹس گلزار کی ججمنٹ ہے ریگارڈنگ لوکل گورنمنٹ, اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اس کے علاوہ جو صوبائی جابس کے اندر اربن رورل کوٹا ہے اس کو مینٹین کیا جائے. میرے خیال ہم کر رہے ہیں مینٹین. پیڈ ڈومیسائلز کی بات ہے جس پہ ہمیں بھی بہت زیادہ کنسرن ہے. پھر کچھ پروجیکٹس کی بات ہے کراچی کے لیے, پورے صوبے کے لیے, ان کی بات ہے. تو اس چیز پہ ہم بالکل ساتھ ہیں. باقی یہ فیصلہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہوگا کہ وہ کولیشن میں آنا چاہتی ہے کہ نہیں آنا چاہتی, اور اگر وہ آتی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ یہ کس حد تک جائے. اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ گورنرشپ پہ نہ منسٹریز پہ ہوئی ہے جو میرے علم میں ہے. اچھا, یہ جو بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے موقف تھا ایم کیو ایم کا, اور پھر آپ کا جو موقف تھا, آپ تو سمجھتے تھے کہ ہم نے اختیارات دیے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اختیارات واپس لیے ہیں. فیصلہ جسٹس گلزار صاحب کا جو ہے, اب آپ اس کو ایم کیو ایم کی مرضی یا منشا یا اطمینان کے مطابق امپلیمنٹ کریں گے, اور یہ کب سے شروع اور کب سے شروع ہوگا یہ عمل درآمد؟ ہماری جو بات ہوئی تھی اس میں غالباً ایک ٹائم فریم بھی ہے 1 مہینے کا. ویسے بھی لیجسلیشن جو ہے اس وقت صوبائی اسمبلی کی ایک
सेलेक्ट कमेटी बनाई गई जिसमें हर जो सियासी जमात है सूबा असम्बली सिंध में उसके नॉमिनीज हैं, मेंबरान हैं उसमें, तो हम उसमें बैठ के करेंगे। और हमारी पूरा इंशाल्लाह ताला इरादा है कि जो जस्टिस गुलजार की जजमेंट है एंड उस पे अमल करते हुए हम कानून में जो मजीद बेहतरियाँ ला सकते हैं वो लाएं। जी शाह साहब, ये जो मरकज़ी क़यादत है पीपल्स पार्टी की और फिर उधर से PDM की, वो कह रहे हैं कि 2-3 महीने में हम इलेक्शन का ऐलान कर देंगे कौमी पार्लियामेंट के, कौमी असम्बली के। तो क्या सिंध हुकूमत और सिंध की असम्बली के हवाले से भी आप मरकज़ के साथ चलेंगे या आप अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? देखिए, अभी मेरे नज़र में ऐसी कोई बात नहीं आई कि किसी ने कहा हो कि 2 या 3 महीने में इंतखाबात हो जाएंगे। स्पेकुलेशन हर एक की हैं, किसी की पर्सनल राय हो सकती है। जब भी मैंने जैसे कहा कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स लाए जाएं, जो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम सियासी मुआशी पैदा कर दिया गया है, जो पोलराइजेशन हुई है उसको दूर किया जाए और इस्तेहकाम लाया जाए मुल्क के अंदर। और जब भी इलेक्शंस होते हैं, और ये फैसला मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर हूँ, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी और मैं पार्लियामेंट्री पार्टी हेड होने के नाते से अपनी पार्टी लीडरशिप के हुक्म के ऊपर और उनकी डिसीजन के ऊपर जो जरूर हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो करेगी, उस पर पाबंद हूँ और जो वो फैसला करेंगे उस पर हम चलेंगे। शाह साहब, ये जो MQM का आपके साथ अभी इत्तेफाक हुआ है, पहले वो अलाइज थे PTI के और कराची में PTI ने 2018 के इंतखाबात में बहुत ज़्यादा सीट्स ली थी, 14 के करीब उनकी सीट्स थी, फिर 13 हो गई। क्या आने वाले वक्त में अगर ये माहिदे की इसी तरह पासदारी रहती है तो सिंध के अर्बन एरियाज़ में MQM के साथ पीपल्स पार्टी का कोई इंतखाबी इत्तेहाद भी होने जा रहा है? मुझे देखिए, इस वक्त इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट इलेक्टरल अलायंस। जो इस वक्त सिचुएशन है, मेरे ख्याल है जरूर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने मैनिफेस्टो के हवाले से जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाएगी। इलेक्टरल अलायंस की इस वक्त कोई बात ऐसी नहीं हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद सिर्फ ये है कि ये दोनों जमातें, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सूबे की बड़ी जमातें हैं, वो जो कुछ भी फैसला करेंगी, इलेक्शन होंगे, अगर अलग इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शंस के बाद इस सूबे के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो कोई, वो इस सूबे की और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेगी। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि हम जमातों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत कुछ सीखा है, और ख़ास तौर पे आज की जजमेंट के बाद तो हमें जमहूरियत पे, आइन की पासदारी पे, आइन की सुप्रीमेसी पे और यकीन हो गया है, और हम सब मिलके इसी तरीके से काम करेंगे कि मुल्क की बेहतरी हो और आइन की पासदारी रहे। शाह साहब, पंजाब में हमने देखा जो पिछले 3-4 दिनों से हालात हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन लग रहा है। बीच में कुछ कयास होते हैं गवर्नर राज को भी लेकर। आइन तो बज़ाहिर गवर्नर राज की किसी हद तक इजाज़त तो देता है, लेकिन अब आप क्या समझते हैं, जब इतना कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर किसी न किसी ने तो चार्ज लेना है। तो इन हालात में अगर मौजूदा हुकूमत ये फैसला करती पंजाब में गवर्नर राज का, तो क्या पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करती? नहीं, इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है वो तो सारा क्राइसिस इमरान खान ने पैदा किया। पॉलिटिकल हुकूमतें चेंज होती हैं, आइन में गुंजाइश है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। पंजाब में तो खुद ही बुज़दार साहब ने रिजाइन किया और उसके बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब होना है। वो इंतखाब जिस दिन होना था उस दिन असेंबली को बंद कर दिया गया और खारदार तारें लगा दी गई, जिस पर जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। मुझे उम्मीद सिर्फ यह है कि आइन पे चलते हुए और जो भी ऑप्शंस हैं, अगर सूबा पंजाब में ये सिचुएशन आ जाती है कि किसी के पास भी अपनी मेजॉरिटी शो करने के लिए नहीं हो, तो जरूर आइन के तहत काम होगा। लेकिन इस वक्त जहाँ तक मुझे पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही है और दीगर जमातें भी सपोर्ट कर रही हैं, उनके पास एक अददी अक्सरियत है और बहुत आसानी से वो सूबे के वज़ीर आला या लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब हो जाएंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने। बहुत शुक्रिया सिराज साहब आपके वक्त का। सिराज साहब, अपोजिशन की दीगर जमातें कौम को मुबारकबाद दे रही हैं आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। इस फैसले पे जमात इस्लामी क्या राय रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम इस फैसले पर खुश है, हम भी खैर मकदम करते हैं और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया है। जिस मुकाम से नजरिया ज़रूरत ने जन्म लिया था वहीं अब उसकी खबर बनी है और इस पर हम सुप्रीम कोर्ट को शाबाश भी देते हैं, खिराज तहसीन भी पेश करते हैं, खुशी का इजहार भी करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखा कि सामने कौन खड़ा है, चेहरों को नहीं देखा, इंसाफ को और आईन को और कानून को देखा और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट सुर्खरू हो गई है। सिराज साहब, जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी तो आप गैर जानिबदार थे, हालांकि मेरे ख्याल शहबाज शरीफ साहब भी आपके पास आए, ज़रदारी साहब भी आए। तो अब परसों तहरीक अदम एतमाद दोबारा पेश होगी, वोटिंग होगी, तो जमात इस्लामी ने कोई फैसला किया है या गैर जानिबदार रहेगी या अपोजिशन का साथ देगी? देखिए, अदम एतमाद के हवाले से हमारा मौक़िफ़ अपना उसी तरह मौजूद है। हम पीडीएम की सियासत, पीपल्स पार्टी की सियासत और पीटीआई की सियासत में कोई फ़र्क नहीं समझते हैं। बस निज़ाम बदलने की कोई बात नहीं है, चौकीदार बदलने की बात है। अच्छा। और लेकिन जहाँ तक कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने फैसला दिया था वो गलत था और आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया कि वो गलत फैसला था और इसलिए जमात इस्लामी ने शुरू ही से उसकी मुखालिफत की, उसकी मजम्मत की। आप इजलास में जाएंगे परसों होने वाले या बाइकआउट करेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि अगर वहाँ हमें डिस्कशन और तकरीरों का और अपने मौक़िफ़ बयान करने का मौका मिलता है मेंबरान को, तो हमारा मेंबर भी जाएगा और वहाँ अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। लेकिन अगर तकरीरें नहीं है और डिस्कशन नहीं है और अपने ख्यालात का इजहार का मौका नहीं मिलता है तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारा मेंबर वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मौजूदा सिचुएशन में स्पीकर के गलत फैसले थे, जमात इस्लामी ने उसको गलत कहा है और इस पर हम अपनी सुप्रीम कोर्ट को शाबाश देते हैं कि उन्होंने नजरिया ज़रूरत के मुताबिक नहीं बल्कि हक और सच और इंसाफ और आईन के बालादस्ती के मुताबिक फैसला किया। सिराज साहब, ये फरमाएं कि इस दौरान जब ये अदम एतमाद की तहरीक का चर्चा हुआ और फिर इत्तेहादी टूटना शुरू हुए अरकान असम्बली, तो हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम भी लगा। ये भी कहा गया कि जनाब अमरीकी साजिश है और अमेरिका चाहता है रजीम चेंज की। तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है कि कोई ऐसी अमरीकी साजिश हुई है? नंबर वन। दूसरा, ये हॉर्स ट्रेडिंग जो हुई है जिसके ज़रिए वफादारियाँ बदली गई, ये दुरुस्त है, सिस्टम के लिए मुफीद है? देखिए, पहले मैं अमरीकी साजिश पे बात करूंगा कि जो ख़त रात के वक़्त जलसे में इमरान खान ने लहराया कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की जी। अगर अमेरिका ने ऐसा कोई साजिश की तो हुकूमत का फर्ज था कि काबीना का इजलास बुलाती, कौमी असम्बली और सेनेट का जॉइंट इजलास हुकूमत बुलाती, कौमी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाती, तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को, इसलिए कि तो बहुत बड़ा एक तारीखी वाक़या है और इससे बड़ा हादसा क्या हो सकता है। लेकिन शायद ऐसा कोई बात नहीं है, ये इसलिए हुकूमत ने इस तरह कोई एक्सरसाइज नहीं की, ना ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, न जॉइंट इजलास बुलाया, न काबीना का इजलास बुलाया और न कौम के सामने वो खत रखा। बस लिफाफा उनके जेब में था और रात के वक्त उसने लहराया और यही वजह है कि किसी ने भी उस खत को या लिफाफे को सीरियस नहीं दिया। बाकी जहाँ तक हॉर्स ट्रेडिंग की बात है तो ये आज की नहीं है, ये हमेशा ये तीन पार्टियां इसी बेस पर कायम है कि एक दूसरे के मेंबरान को अगवा करना, खरीद और फरोख्त करना, ये आज का खेल नहीं है, ये एक अरसे से ये खेल जारी है और हमेशा हमने इस खेल की मुखालिफत की है। जी, माजी में जमात इस्लामी ने गो अमरीका गो का नारा बुलंद किया, अवाम ने बड़ी तादाद में पजीराई दी जमात इस्लामी को। आज इमरान खान अगर इसी तरह की बात कर रहे हैं तो तजाद कहाँ पे आ जाता है? फैसल अब्बासी साहब, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि
عمران خان نے گزشتہ 4 سالوں میں وہ کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی بنیاد پر امریکہ اس کا مخالف ہے؟ انہوں نے کشمیر کو امریکی دباؤ میں آ کر انڈیا کے حوالے کیا اور اس پر خاموشی اختیار کی. قائد اعظم کا اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کیا اور بغیر لڑے یہ ہار گئے. ابھی افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا اب تک، اس لیے کہ امریکہ نہیں چاہتا ہے. ان کے دباؤ پر ابھی نندن کو ان کے حوالے کیا، آسیہ کو باہر جانے دیا. آپ دیکھیے کہ تقریباً 5 یا 6 ایسے مشیر ہیں جو انہوں نے امریکہ سے درآمد کی ہے اور وہ امریکی شہری ہے اور انہوں نے ان کو یہاں مشیر بنایا اور ہمارے تمام تر اختیارات قوم کے ان کے ہاتھ میں تمائے. تو میں جب حافظے پر زور ڈالتا ہوں کہ ایسا آخر کون سا کام جناب عمران خان نے کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر امریکہ اس کے خلاف ہے. لیکن جماعت اسلامی تو شروع ہی سے گو امریکہ گو کی تحریک چلا رہی ہے اور ہر مرحلے پر ہم نے قوم کی ترجمانی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا جو اس وقت وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے تمام فیصلے ان کے مفادات کے تابع رہے. جی سراج صاحب، کیا آج بھی جماعت اسلامی گو امریکہ گو کے نصب و لین پہ کار فرما ہے، کاربند ہے؟ دیکھیں، گو امریکہ گو ایک نظریہ ہے. یہاں جو نظام ہے، یہاں جو سسٹم ہے، یہاں جو اسٹیٹس کو ہے، گزشتہ 74 سالوں سے وہی ہے جو امریکہ چاہتا ہے اور امریکہ کے غلاموں نے یہاں وہ نظام مسلط کیا ہے. ہم PDM اور PTI اور پیپلز پارٹی کی سیاست سے اس لیے فاصلے پر ہے، ہم ان کا حصہ نہیں ہے کہ ہمارا یقین ہے یہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ چوکیدار کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں. اور میں نے شروع ہی سے یہی کہا تھا کہ ایک فیڈر ہے دودھ کا جس کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں کہ میرے منہ میں ہونا چاہیے، آپ کے منہ میں یہ کیوں ہے. اس لیے جماعت اسلامی جعلی نظام کی تبدیلی کے لیے اور جعلی امام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی سراج الحق ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کل قوم سے خطاب بھی کر رہے ہیں. حکمت عملی اب کیا ہوگی؟ ووٹنگ سے پہلے کیا یہ بھی ایک بات آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسمبلی ممبران جو ہیں وہ استعفے دے دیں، یا خان صاحب ہو سکتا ہے ووٹنگ سے پہلے استعفیٰ دے دیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی کوئی سین اسٹریٹجی، دانش مندانہ حکمت عملی خان صاحب کی کیا ہونی چاہیے؟ ابھی فواد چوہدری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایک اور سرپرائز بھی ہے اور کارڈ بھی معلوم نہیں کارڈ کون سا ہے، کس طرح کا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کارڈ کھیلنے کے بعد جس طرح کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے نا، تو اب کچھ سرپرائز دینے کی بجائے ایک چیز آپ نے پوری کر لی ضد کہ جی اسمبلی میں نے توڑی ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ نے اس بات کو نہیں مانا. تو اب اگر تو آپ واقعتاً چاہتے ہیں الیکشن میں جانا تو اس کے لیے بہترین اسٹریٹجی یہی ہوگی کہ آپ ان کی حکومت بننے دیں اگلے 3 4 5 مہینے 6 مہینے، بلکہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی حکومت ذرا تھوڑا سا طوالت اختیار کرے تاکہ یہ جو سارا دیکھنا 190 پہ ڈالر گیا ہے جی، اب وہ 10 روپے واپس لانے کے لیے بھی اچھا خاصا زور لگانا پڑے گا. ملبہ آٹومیٹکلی شفٹ ہو گیا، شفٹ ہو گیا. پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں آپ نے 50 پہ فریز کی ہوئی ہیں. اگر یہ ان کو 10 20 بھی بڑھانے پڑے، کیونکہ اوگرا کی جو تھی اس وقت سمری وہ تو یہ تھی کہ 50 روپے بڑھائیں، 55 روپے بڑھائیں. اگر 10 20 بھی بڑھانے پڑے تو آپ چیخ پکار کر سکتے ہیں کہ دیکھ لیں جی میں نے تو آپ کو ریلیف دیا تھا اور یہ کیوں نہیں دے رہے. تو آپ اگر اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں 2 4 ماہ کے لیے تو یہ بہت بڑی آپ کی کامیابی ہوگی. اور اپوزیشن کر بھی بہت اچھی اور سکتے ہیں، اپوزیشن آپ بہت اچھی کر سکتے ہیں. اور وہ سارا بوجھ جو آپ کا 3.5 سال کا آپ پر پڑنا تھا، آپ کو جواب دہ ہونا تھا الیکشن میں، اب یہ جواب دہ ہوں گے. تو باقی اس کے علاوہ اگر کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی کارڈ ہیں، سیاستدانوں کے پاس ہوتے ہیں کارڈ، بڑے کچھ ہوتے ہیں، کیونکہ 93 میں
نواز شریف صاحب نے اسمبلی بحال کرا لی تھی اور 2/3 میجارٹی تھی ان کی، 2/3 اکثریت تھی، لیکن 10-12 دن کے بعد وہ اسمبلی خود توڑ ارشاد صاحب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اب یہ جو پالیسی ہے حیران کر دوں گا، پریشان کر دوں گا، اس سے نکل آنا چاہیے اور اگلے الیکشن کے لیے بڑا سیریسلی عوامی رابطہ مہم کی طرف چلے جانا چاہیے؟ دیکھیں، موقع ان کو حکومت دے دے گی جو حالات ہیں۔ آپ نے پوزیشن آف سٹرینتھ میں چاہا کہ اسمبلی میں توڑوں اور یہ کہہ کر توڑوں کہ جناب والا یہ جو ہے میں سازش امریکی ناکام کر رہا ہوں، وہ ریورس فیصلہ آپ کا جو تھا وہ سپریم کورٹ نے کر دیا ہے جی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ جی، آپ اب عوام میں جا کے اپنے کارکن کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک کوشش کی جو کامیاب نہیں ہوئی، اس میں کس کی غلطی تھی، کس نے کیا، وہ عدالت کا حکم سر آنکھوں پہ، سر آنکھوں پہ سب کے کرتے ہیں، ہم پھر جدوجہد کرتے ہیں، جو طریقہ بھی ہے، لیکن جو اس کا سیاسی فائدہ آپ کو ہوگا، ایک تو آپ یہ ثابت کریں گے کہ میری کوئی انا نہیں ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور میں نے مان لیا، میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس کی ریزسٹ نہیں کیا، اور پھر آپ جس طرح الزام پہلے لگاتے ہیں اور وہ درست بھی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ فیصلہ نہیں مانتے، بے نظیر بھٹو فیصلہ نہیں مانتی تھی، ہم تو فیصلہ ماننے والے ہیں، عدالتوں کا احترام کرنے والے ہیں، ایک تو یہ فائدہ ہوگا، نیریٹو آپ کا یہ ہوگا۔ دوسرا آپ پر جو اب دیکھیں نا، اب اگر دوبارہ کوئی ایسی کرتے ہیں تو اب یہ ہر دفعہ آپ کا یہ کارڈ نہیں چلے گا امریکہ والا، اب وہ آپ کو لائیں گے مہنگائی کی طرف، باقی ایشوز کی طرف، وہ فرابیبی کا ایشو جس طرح کھڑا ہوا، اسکینڈل آئیں گے، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ آپ اب پبلک میں چلے جائیں، جی، اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھ جائیں، آپ کے پاس اس وقت آپ کے پاس 30 32 34 سیٹیں تھیں، اب آپ کے پاس 150 سیٹیں ہیں، جی، 140-45 ممبر تو ابھی باقی ہیں نا ان کے، تو اتنی سیٹوں کے ساتھ جب آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے تو یہ اطمینان سے حکومت نہیں کر سکیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا جو فائدہ ہوگا کہ سارا بوجھ، سارا ملبہ جو ہے وہ مہنگائی کا، بے روزگاری کا، بڑے مسائل جو ہیں وہ سارے ان پر پڑیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فاروق حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا، وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات، بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کے وقت کا۔ فاروق صاحب، فیصلہ آ گیا، اس پہ رائے بھی جو ہے وہ بھی آ رہی ہیں، مختلف آراء آ رہی ہیں، لیکن کل وزیر اعظم صاحب نے خطاب بھی کرنا ہے، اسٹریٹجی اب کیا ہے؟ اب جو سسٹم ہے، پارلیمنٹ کچھ استعفوں کی بات بھی ہو رہی ہے ممبران کی، تو کوئی حکمت عملی طے ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ لیکن پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا فاروق صاحب، جب میں نے آپ کو میسج کیا تھا آپ سابق وزیر تھے، لیکن جب آپ نے آمادگی ظاہر کی تو آپ دوبارہ وفاقی وزیر بن چکے تھے، تو اب فرمائیں ان کا جو سوال ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر تو ہمارے پاس اپنے بہت سارے آپشنز بھی موجود ہیں، بہت سارے کارڈز بھی موجود ہیں، اور اب یہ تیاری کریں سرپرائز پلس کی جو ان کو ملے گا۔ بنیادی طور کے اوپر ہمارا کیس بڑا واضح ہے، اس کیس کے اوپر تو جو ہے وہ سپریم کورٹ گئی نہیں ہے۔ بنیادی طور کے اوپر جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، اس رولنگ کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے، پاکستان کے اندر بڑا آسان کام ہے، 15-20 ارب روپے آپ لے کر آئیں، 15-20 ارب روپے سے آپ جو ہے وہ زمین فروشی کریں، چند لوگوں کو اپنے ساتھ میں لائیں، کسی بھی حکومت کو آپ گرا دیں۔ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی قائم کرنا، پاکستان کے اندر معاشی عدم استحکام قائم کرنا بہت آسان کام ہے، جو یہ نظر آ رہا ہے۔ اور خاص طور کے اوپر یہ جو بیرونی طاقتوں کی سازش ہے، یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج کے حوالے سے موو ہوئی ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اعلامیہ موجود ہے، پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آ چکا ہے، فیصلے کے اوپر تبصرہ بھی ہو سکتا ہے، اور اب تو جو ہے وہ پہلے جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا وہ طلب کیا جاتا تھا، یا اپوزیشن ریکوزیشن دیتی تھی، یا صدر پاکستان جو ہے وہ اس اجلاس کو بلایا کرتے تھے، اب جو ہے وہ فیصلے کی بنیاد کے اوپر اجلاس طلب ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اندر آئین کے 69 آرٹیکل 69 کا بھی جو ہے وہ کوئی حوالہ نہیں دیا گیا، جو سیپریشن آف پاورز ہیں جو کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے حوالے سے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس فیصلے کے اندر کہیں نظر نہیں آتی۔ لیکن پھر میں آپ کو کہوں گا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی پروب میں جا سکتی تھی، ان فیکٹس کو دیکھ سکتے تھے جو فیکٹس موجود ہیں، رجیم چینج کے حوالے سے ضمیر فروشی ہوتی ہے، وہ بھی آئین شکنی ہوتی ہے، کرپٹ پریکٹسز کو روکنا بھی آئین کے آرٹیکل 17 میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی آئین شکنی ہے کہ اگر اس ملک کے اندر کرپٹ پریکٹسز ہوں، اس ملک کے اندر سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں،
تو یسر رضا گیلانی کا بیٹے کی ویڈیوز آتی ہیں سرعام، وہ ووٹوں کو خریدنے کے لیے لالچ دے رہا ہے. بیگز بھر بھر کے لوگ جو ہیں وہ سینٹ کے انتخابات میں پیسے جمع کر کے سینے سے لگا کے لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو کسی جگہ کے اوپر کسی نے کو بند باندھنا ہے. عمران خان نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ غلامی نہیں کریں گے. جو قوم کو بھیکاری کہتے ہیں وہ اپنی اچکنیں سیدھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس کے اندر بہت سارے ایسے ابھی مرحلے ہیں جو انہوں نے ابھی کراس کرنے ہیں، اچکن اور اس پہنیں کے گے یا اوپر ہم نہیں نے اپنے فاروق صاحب؟ کارڈ سیٹ کر کے رکھے اچکن پہنیں گے ہیں. یا نہیں؟ فیصلہ کیا ہے ہم نے. اچکن جو ہے وہ آپ نے دیکھا پہلے بھی لٹکی رہ گئی ہے، اب بھی آپ کو ہفتے والے دن نظر آئے گا کہ اس اچکن کا کیا حشر نشر ہوتا ہے. اور بنیادی پنجاب میں طور کے چودھری اوپر پرویز الہی تو صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ کل کابینہ کا اجلاس بھی بلایا ہے. اچھا، ہماری پارلیمانی کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے، اور وزیر اعظم صاحب کل قوم سے بھی خطاب کریں گے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پرائم منسٹر صاحب اپنی قوم کے سامنے رکھیں گے. لیکن پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر یہ اب چیک ہونا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر کیا اسی طریقے سے کوئی بیرونی طاقت اٹھے گی. یہاں پر موجود کٹ پتلیاں جن کے بے نامی اکاؤنٹس مقصود چپڑاسیوں کے نام کے اوپر ہیں، پاپڑ والوں کے نام پہ ہے، فالودے والوں کے نام کے اوپر ہے، جن کے اوپر 11 اپریل کو فرد جرم عائد ہونی ہے، وہ اچکنے سیدھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کرپٹ ٹولہ، کرپٹ مافیا ایک طرف عمران خان کے خلاف اکٹھا ہو کے کھڑا ہے. عمران خان ان کے راستے میں بند باندھ کے کھڑا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی جو وائلیشن ہے، جو آئین کی باقی خلاف ورزیاں ہیں، جو آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ان کو آئین کو پھر ایز اے ہول دیکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کا راستہ روکنے کے لیے ہر حکمت عملی اختیار کریں گے، ہر ممکنہ آپشن جو ہے وہ استعمال کریں گے، فاروق کیونکہ صاحب، ہم اس بیرونی سازش کو کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں یہ عوام میں آئیں. فاروق یہ صاحب، عوامی میدان سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ فاروق کیوں صاحب، یہ اس سے منہ چڑھا رہے ہیں؟ فاروق صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کے جو 4 وکیل تھے سوائے بابر امان صاحب نے، اس پہلو پر کسی نے زور نہیں دیا جو سازش والا پہلو ہے. سازش والے پہلو پہ بہت زیادہ زور نہیں دیا. صرف انہوں نے کہا، لیکن وہ پی ٹی آئی کے وکیل تھے. صدر کے وکیل جو تھے ان کا بھی اس حوالے سے زیادہ نہیں، وہ یہ ثابت کرتے رہے کہ جو ایکشن ہوا ہے وہ درست ہے. بلکہ اٹارنی جنرل نے تو خیر اس کو بھی غلط قرار دے دیا، کہتے میں اس کا دفاع نہیں کرتا رولنگ کا. اسی طرح اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے جو وکیل تھے ان کا بھی یہی معاملہ تھا. وزیر اعظم کے جو وکیل تھے وہ بھی اسی رولنگ پر بحث کرتے رہے. یہ جو سازش کا پہلو تھا اس پر زیادہ زور کیوں نہیں دیا گیا، اور عدالت کو یعنی مطمئن کیوں نہیں کیا گیا کہ جی پہلے اس سازش کا پتہ چلانا چاہیے جو جواز بنا ہے رولنگ کا، اور پھر آگے بڑھنا چاہیے؟ یہ کیا حکمت ملی تھی؟ نہیں دیکھیں، وہ تو آپشن آج بھی موجود ہے ارشاد عارف صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کابینہ ہے اسے بھی فیصلہ کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے پاکستان کی جو اندرونی معاملات ہیں رجیم چینج کے حوالے سے. اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی باقی، اور اس میں اس تمام چیزوں کے اندر عدلیہ نہیں گئی. جو سندھ ہاؤس کے اندر نیلام گھر لگا، جو ضمیر فروشیاں ہوئیں، جو 20-25 دن کے اندر لوگوں کے ضمیر جاگ گئے یا جگائے گئے، جس طرح جگائے گئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہ تو تمام چیزیں، کیا ان چیزوں کے اوپر آئین لاگو نہیں ہوتا؟ کیا یہ غیر آئینی اقدامات نہیں ہیں جو لیے جا رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، اور پاکستان کی عوام بھی ایک فیصلہ کیے ہوئے ہے. پاکستان کی عوام سے بڑا کوئی ڈیموکریسی کا فورم نہیں ہے. اب اگلے جو 24 گھنٹے ہیں یا 36 گھنٹے ہیں، اس میں کوئی نیا سرپرائز بھی آنے والا ہے، اور یہ سرپرائز پالیسی جاری ہے کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس، میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس اپنے آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں. ان آپشنز کے اوپر جو ہے وہ ہم غور بھی کر رہے ہیں. لیکن میں پھر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بہت باتیں کی گئیں، یہاں پر عدلیہ کو دھمکیاں لگائی گئی، یہاں پر نظریہ ضرورت کو دفن کرنے کے الفاظ استعمال کیے گئے. شہباز شریف روسٹرم کے اوپر آتے رہے. کل فضل الرحمان نے کیا تقریریں کی، آج ان کی ٹویٹس کیا موجود تھی. آج الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ خط آ جانا، جو کہ الیکشن کمیشن نے تو ہر وقت 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے لیے تیار رہنا ہے. یہ تمام چیزوں کا اگر آپ سیکوینس دیکھیں تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس سیکوینس کو آپ آج کے اس فیصلے کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں
آپ کو تمام چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. نہیں، لیکن یہ فرمائیں کہ یہ سرپرائز اسی طرح کا ہوگا، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی اچکن لٹکی رہ جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ اگلے 4 دن میں 6 دن میں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنتا آپ نہیں دیکھ رہے؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے. نہیں، انہوں نے تو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ جی آپ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کی آپ تحریک نے اس پروسیس کو مکمل کرنا ہے. اچھا، اب وہ پروسیس مکمل کرنا ہے. اس پروسیس میں کامیاب بھی ہو سکتی ہے، اس میں ناکام بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں بہت سارے ابھی جو ہے وہ سٹیپس کراس کر کے جانے ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج جو اپوزیشن یہ کہتی تھی انتخابات کروائیں، آج پوری قوم نے دیکھا ہے کہ وہی انتخابات سے منہ چرا کے بھاگے ہیں. وہ عوام میں جانے سے ڈر رہے ہیں. خاص صاحب استعفیٰ تو نہیں دیں گے کہ ہماری ووٹنگ سے پہلے، خاص صاحب استعفیٰ تو نہیں دیں گے فاروق صاحب؟ کوئی استعفے کا آپشن بھی ہے؟ دیکھیں عمران خان فائٹر ہیں. جی دیکھیں عمران خان فائٹر ہیں، وہ آخری گیند تک جو ہے وہ مقابلہ کریں گے. یہ ہماری حکمت عملی ہے. ہمارے پاس جو کارڈز ہیں وہ ہم نے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کارڈز کا استعمال ہم صحیح وقت کے اوپر صحیح موقع کے اوپر کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حیران رہ جائیں گے. دیکھیں آپ نے گیند ہی گم کر دی تھی، وہ پوزیشن والے ڈھونڈ کے لے آئے ہیں فاروق صاحب واپس. کوئی بات نہیں، گیند جو ہے وہ آتی جاتی رہتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی نئی گیند سے اب آپ کرائیں گے، چھکا لگائیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اپنے آپشنز کھلے ہیں. ہم نے پاکستان کی قوم کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ نہ وہ خود جھکیں گے نہ قوم کو جھکنے دیں گے. یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. یہ سب کو سوچنا ہے، یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کھلے عام ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. یہاں پر کھلے عام ضمیروں کے سودے کیے گئے ہیں. یہاں پر کھلے عام جو ہے وہ بیرونی سازش کے تانے بانے بنے گئے ہیں. ان کے کردار شہباز شریف، فضل الرحمان، آصف علی زرداری، جن کے اوپر کیسز ہیں، جن کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں، جو غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں، جو قوم کو بھیکاری کہہ رہے ہیں، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہے. کا سوال کیا ہے کون ارشاد کھڑا ہے صاحب آج؟ وہ تو عمران خان کھڑا ہے. نئی گیند کا سوال کیا ہے ارشاد صاحب نے. آپ نے یہ بھی کہا کہ نئی گیند آ جائے گی. اوور کیا ڈیو ہو چکے ہیں؟ امپائر نے خود ہی نئی گیند دے دی ہے یا آپ نے ریکویسٹ کر کے لی ہے یا لینی ہے؟ نہیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا کہ ہماری حکمت عملی ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ پلان اے، پلان بی، پلان سی، یہ تمام پلانز جو ہیں وہ موجود ہیں جن کو ہم نے بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. کسی صورت کے اوپر قوم کی سالمیت، قومی غیرت، خود مختاری کے اوپر سودے بازی کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو جو ہے وہ ہم واک اوے نہیں دیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر ان کو واک اوے دیں گے یہ پاکستانی قوم کے ساتھ ڈس آنیسٹی ہوگی، اور ہم وہ ڈس آنیسٹی نہیں کریں گے. فاروق صاحب یہ فرمائیں کہ یہ آپ کا سرپرائز ہے، کوئی نیا آئینی بحران تو پیدا نہیں کرے گا؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سابقہ اتحادیوں سے آپ کے دوبارہ کوئی رابطے ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات اب اس آپشن سے معاملہ آگے بڑھ چکا ہوا ہے. اگر کسی کا کوئی ہم نے موقع فراہم کیا بیرونی سازش جو ہے وہ بے نقاب کی، اس کے اوپر ایک موقع ان کے پاس موجود تھا. وہ موقع آج بھی ان کے پاس موجود ہے کہ وہ اپنے اوپر جو ہے اس کو داغ کو کیری کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ اب یہ سوال ارشاد عارف صاحب، یہ سوال اب ہر گلی کوچے میں لوگوں نے یہ سوال کرنا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کی عوام اس بات کو ان کو فیصلہ کر چکے ہیں. یہ بات انہیں نظر آ چکی ہے کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج کی فوراً انٹرونشن ہوئی ہے. پاکستان کے اندر اس وزیر اعظم کو جو اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑتا ہے دنیا میں، جو ناموس رسالت کا مقدمہ لڑتا ہے، جو کشمیریوں کا مقدمہ لڑتا ہے، جو کرونا کے دوران غریب آدمی کو بے روزگار ہونے سے بچاتا ہے، جو پاکستان کی صنعت کا پہیہ چلاتا ہے،
پاکستان کی کو جو ہے وہ مستقل گروتھ کی طرف لے کے جاتا ہے، جو پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جاتا ہے، صحت کارڈ دیتا ہے، سوشل پروٹیکشن پروگرام لے کر آتا ہے، اس کو ایک ایبسولوٹلی ناٹ کی قیمت دینا پڑ رہی ہے. جی تو فاروق صاحب یہ بتائیں، ہم ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہیں. فاروق صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو الیکشن آپ جولائی میں دیکھ رہے ہیں یا یہ اکتوبر نومبر میں ہوں گے، ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ کہ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا؟ ہمارا ارشاد عارف صاحب، ہماری ہر کوشش، ہمارا ہر سٹیپ جو ہے وہ فوری، صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب ایسی قوتوں کو فیصلہ نہیں کرنے دینا چاہتے جن کا عوام کے ساتھ اور جمہور کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر میں آپ کو اپنی بات دہرا کے دینا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فیصلہ اب پاکستان کی عوام کو کرنے دیا جائے. جس ایوان کو یہ بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس ایوان کو گدلا کر دیا ہے اس زمین فروشی نے، اس خرید و فروخت نے. اس ایوان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس ایوان کے اندر 22 لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوں اور وہ فلور کراسنگ کریں اور آپ کہیں کہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، آپ کہیں کہ پاکستان کے آئین کو پامال نہیں کیا گیا، آپ کہیں کہ قانون کی دھجیاں نہیں اڑائی گئی. اس پارلیمنٹ کی کیا توقیر ہوگی؟ اس پارلیمنٹ سے ہونے والے فیصلوں کی کیا توقیر ہوگی؟ صرف اس پارلیمنٹ کے اندر جب یہ جتنے چور چکے جائیں گے، یہ نیب کو بند کریں گے، یہ اوورسیز سے ووٹنگ رائٹ واپس لیں گے، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو ختم کریں گے، یہ امپائرز کو ساتھ ملا کر جو ہے وہ میچ کھیلنے کی کوشش کریں گے. تو میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے لیے ہر تگودو کریں گے، ہر کوشش کریں گے، اور ہم عوام کو اس حوالے سے ہر طرح سے تیار کیا ہے، عوام کو ہم نے متحرک کیا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم فوری انتخابات کی طرف جو ہے وہ ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. 22 کروڑ کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ملک کو بھیکاری کہنے والا ہوگا، مقصود چپڑاسی بنانے والا ہوگا، یا ملک کا وزیر اعظم وہ ہوگا جو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے قومی غیرت کے اوپر سودے بازی نہ کرنے والا ہو. ملک کا وزیر اعظم وہ ہوگا جو عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے لیے باعث عزت بنے. فاروق صاحب، وزیر اعظم وہ ہوگا جو ایماندار ہوگا، جس نے بیرون ملک جائیدادیں نہیں بنائی ہوگی. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنے دیں. صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ. فاروق حبیب صاحب، وزیر مملکت برائے نشریات، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے.